बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। लास्ट सेशन में हमने कौम आद और उन पर आने वाले अज़ाब के मुतालिक डिटेल डिस्कस किया था, और जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा साम, जिसकी औलाद अरब और एशियन कंट्रीज़ के अंदर बाद में फैल गई थी, और फिर साम का बेटा इरम और इरम का पोता था आद। इसी इरम के किसी दूसरे बेटे से इसका एक और पोता था जिसका नाम था समूद, और इसी समूद से मिलने वाली नस्ल को चलने वाली नस्ल को हम अहले समूद या वादी हिजर वाले कहते हैं। ये लोग एक्चुअली खालिस्तन अरब थे, और इनको अरब अरबा भी कहा जाता है, और हमें कुरान करीम में अक्सर इन दोनों कज़न नेशंस का तज़किरा इकट्ठे ही मिलता है। और इंशाल्लाह आज के सेशन में हम अहले समूद के मुतालिक थोड़ा डिस्कस करेंगे, और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियोस भी लेटेस्ट अपडेट्स आपको मुसलसल मिलती रहें। जैसा कि हमने लास्टली बताया था कि इरम वालों का जिक्र कुरान पाक में 24 मरतबा किया गया है, और जबकि इनके कज़न नेशन यानी कि अहले समूद का जिक्र हमें कुरान करीम में 23 मरतबा मिलता है। समूद का ओरिजिन एक्चुअली वादी हिजर था, और ये वो एरिया है जो आजकल के सऊदी अरेबिया और जॉर्डन के दरमियान एक रास्ता है, पैसेज है। और कुरान करीम में अहले समूद को अहले हिजर कह के भी मुखातिब किया गया है, जैसा कि ये लोग पत्थर के बड़े बड़े गारों में अपने घर को तराशा करते थे और महल्लात बनाया करते थे, जो कि एक्चुअली आज भी मौजूद हैं। और इन पर मबूस किए जाने वाले पैगंबर का नाम हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम था, और हिजर ने अपने नबी से एक मोइज़े का मुतालबा भी किया था कि आप पत्थर की चट्टान से एक हामला ऊँटनी निकाल कर दिखाएं। और फिर सूरह अल हिजर सूरह नंबर 15 आयत नंबर 84 के मुताबिक काफ़ी ना हुआ उन पर कि जो उन्होंने हासिल किया था। इस आयत मुबारक से हमें ये तो पता चलता है कि इन लोगों की कुछ ना कुछ अचीवमेंट ज़रूर थी, जिसके ऊपर इनको सब्र और इन्होंने शुक्र अदा नहीं किया। मगर क्वेश्चन ये है कि वो अचीवमेंट्स क्या थी, और कौन थे ये अहले समूद, और इनका एक्चुअली क्राइम क्या था जिसकी वजह से ये अज़ाब इलाही के मुर्तकिब करार पाए। ये बात तो कुरान पाक से साबित है कि अहले समूद जो थे ये अहले आद के बाद आए हैं, जैसा कि अल्लाह पाक ने सूरह अल आराफ सूरह नंबर 7 आयत नंबर 73 में फरमाया है। लेकिन देखा जाए तो आर्कियोलॉजी के हवाले से हमें अहले इरम की निस्बत अहले समूद के ट्रेसेस काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं। जैसा कि आर्कियोलॉजी में अहले इरम का जिक्र सिर्फ एक जगह आदाह के नाम से आया था, वहाँ अहले हिजर का जिक्र हमें कम से कम 4 मरतबा मिलता है। इनका पहला जिक्र आज से 4500 ईयर्स बैक एक समर्रा की तख्तियों सुमेरियन टैबलेट्स में मिलता है, जबकि इनका दूसरा जिक्र आज से 2500 साल पहले एक अशूरी बादशाह सैरगन टू की टैबलेट्स में भी मिलता है, जिसमें वो सहरा में रहने वाले अल तमूदी यानी कि समूद के रहने वालों को अरबों को मुखातिब होकर कह रहा है कि वो उसको तहाइफ क्यों नहीं भिजवा रहे। इसके बाद अहले समूद का तीसरा जिक्र हमें आज से करीबन 2200 ईयर्स पहले गुजरे बाबुल के बादशाह नेबुनिडस के हुक्मनामे में भी मिलता है, जिसके अंदर तमूदा अरबा यानी कि समूदी अरब के आदमी को चांदी के सिक्कों को अदा करने का हुक्म दिया जा रहा है। और फिर अहले समूद का चौथा जिक्र आज से 2000 साल पहले की सफाइटिक टैबलेट्स में भी मिलता है, जो कि शाम और उर्दन के खाना बदोश कबाइलों ने लिखी थी। इन तमाम दरियाफ्त से ये बात तो क्लियर है कि ये कौम एक तवील अरसे तक ज़मीन पर मुकीम रही, और इनके मुतालिक एक इंतहाई हैरान कुन बात ये है कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के मुताबिक हत्ता कि आज भी पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस और इंडिया के राजस्थान में पाए जाने वाले रबारी ट्राइब्स जो हैं, उनकी पुश्तें भी इन्हीं समूह से जाके मिलती हैं। सूरह अल अराफ में अल्लाह पाक ने इनको एक पैगाम में बताया है कि अल्लाह ने तुम्हें आद के बाद जानशीन बनाया है और तुम्हें ज़मीन पर रहने की जगह अनायत फरमाई है, ऐसे कि तुम नरम ज़मीन के ऊपर अपने महल बनाते हो और पहाड़ों को तराश कर इसमें घर बनाते हो। सऊदी अरब और जॉर्डन के दरमियान एक एरिया मौजूद है कि जिसको हम वादी हिजर या मदायन साले के नाम से जानते हैं, जहाँ पर 130 के करीब
بڑے بڑے پہاڑ جن کو تراش تراش کر گھر اور محلات بنائے گئے ہیں اور جو کہ دریافت بھی کیے جا چکے ہیں۔ جیسا کہ 1812 میں ایک سوئس سیاح جارڈن گھومنے گیا تھا اور راستہ بھٹک کر غلطی سے پہاڑوں میں موجود پیٹرا کو دریافت کر بیٹھا تھا، پیٹرا کے مشہور کیوز جو پہلے 7 ونڈرز میں بھی رہے ہیں۔ اور اس کے بعد ایک اور انگریز چارلز مونٹیگو جو کہ 1876 میں یورپ سے مکہ آنے والے حج کے قافلے میں شامل تھا، نے وادی ہجر کو آفیشلی ڈسکور کر لیا۔ جی ہاں، وہی وادی ہجر جہاں 131 عظیم الشان پہاڑوں کو تراش کر محل بنائے گئے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے سورہ العنکبوت سورہ نمبر 29 آیت نمبر 38 میں فرمایا، اور ہم نے اہل عاد اور سمود کو بھی غارت کیا کہ جن میں سے بعد کے مکانات تمہارے سامنے ہیں۔ اور بعد ازاں اللہ پاک سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 61 میں فرماتا ہے کہ سمود کے بھائی یعنی صالح علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے تمہیں زمین سے پیدا کیا ہے اور اس نے تمہیں زمین میں بسایا ہے۔ اور دیکھا جائے تو اہل سمود بڑی خاص اسٹریٹجک لوکیشن پر یہ جو تھے رہا کرتے تھے، ایک ایسی جگہ جو کہ آنے والے ٹائم کے اندر تجارت کے لحاظ سے بہت ہی اہمیت کی حامل رہی ہے، اور اس راستے کو انسینس ٹریڈ روٹ بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس کو یہ نام اس لیے دیا گیا تھا کیونکہ پوری دنیا میں یہ وہی واحد اکیلا راستہ ہے جو انڈیا سے مسالہ جات، چائنا سے ڈفرنٹ قیمتی سٹونز اور سلک اور ریشم، اور اس کے علاوہ افریقہ سے جانوروں کی کھالیں اور بہت سی دوسری امپورٹنٹ چیزیں یورپ، عرب، انڈیا اور جاوا کے جزائر تک لے کے جانے کا یہ واحد راستہ تھا۔ اور اگر ہم دیکھیں تو آج کل کی جو شاہراہ ریشم ہے پاکستان کی، وہ بھی اسی ٹریڈ روٹ کا ایک حصہ ہے۔ ان تمام چیزوں سے یہ بات تو کلیئر ہو جاتی ہے کہ دولت، پیسے کے لحاظ سے، اسٹیٹس وائز اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ نوازا تھا، اور پوری دنیا یعنی یورپ، انڈیا وغیرہ سے پیسہ خود چل کے ان کے پاس آ رہا تھا۔ اور اب ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کیوں بابل کے بادشاہ نے اپنی ٹیبلٹس میں ایک تاجر کو چاندی کے سکے ادا کرنے کا کہا ہے، یا پھر اشوری بادشاہ نے اہل سمود کی جانب سے تحائف نہ آنے کا ذکر کیا ہے اپنی ٹیبلٹس میں۔ مگر اگر ہم دیکھیں تو اہل سمود کا جرم کیا تھا کہ جس پر ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے سورہ الاعراف میں فرمایا ہے، سورہ نمبر 7 آیت نمبر 74 میں، کہ اللہ پاک نے انہیں زمین میں اسٹیبلش کیا اور انہوں نے پتھر کے پہاڑوں میں محل بنائے، لیکن پھر ایک بہت بڑی غلطی کر بیٹھے اپنی کزن نیشن عاد کی طرح، زمین میں تکبر، کرپشن اور کفر۔ اور دیکھا جائے تو کفر کی بھی سب سے بدترین شکل آئیڈل ورشپ، اللہ کے ساتھ شریک بنانے لگ پڑے۔ اور جیسا کہ صفائٹک ٹیبلٹس میں ہی ہمیں ان کے دش شرا نامی بت کا ذکر ملتا ہے، اور اس کے علاوہ لات، منات اور عزا کا ذکر بھی بڑا ملتا ہے۔ اور انہی تینوں بتوں کا ذکر اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے سورہ نجم سورہ نمبر 53 آیت نمبر 19 سے 20 میں ناموں کے ساتھ کیا ہے، اور یہ تینوں کے تینوں بدترین اور بدنام زمانہ بت تھے، ایون کہ جن کی پرستش جو تھی وہ 1000 ایئرز تک مکہ میں بھی کی جاتی رہی۔ اور دیکھیں تو 7ویں صدی عیسوی میں لکھی ایک کتاب جو کہ اسکالر شہاب ابن کلبی نے لکھی تھی، جس کا نام ہے دی بک آف آئیڈلز، اس کے اندر بھی ان تینوں بتوں کا، لات، منات اور عزا کا ذکر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ کیا گیا، اور یہ تینوں فیمیل بت تھے جن کو کافر لوگ نعوذ باللہ سورہ نجم سورہ نمبر 53 آیت نمبر 21 کے مطابق اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کی بیٹیوں سے معاذ اللہ منسوب کیا کرتے تھے۔ اور اسی وجہ سے صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید کی طرف دعوت دی، اور صالح علیہ السلام کی اس دعوت کا ذکر ہمیں قرآن پاک میں کئی جگہ ملتا ہے، مثلا سورہ الاعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 74، اللہ کی نعمت کو یاد کرو اور زمین میں فساد نہ پیدا کرو۔ سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 61، کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس سے معافی مانگو اور اس کی طرف واپس پلٹ آؤ۔ اسی دعوت کا ذکر اللہ پاک نے سورہ الشعراء سورہ نمبر 26 ورس نمبر 142 to 150 میں بھی فرمایا ہے کہ کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ اللہ سے ڈرو، میں تم سے کچھ بھی نہیں مانگ رہا، اور مجھے تو اللہ کی ذات پاک ہی اجر دے گا، اور جو دنیاوی اشیاء تمہارے پاس ہیں کیا تم نے ہمیشہ ان کے اندر رہنا ہے؟ اس کے علاوہ سورہ نمل سورہ نمبر 27 ورس نمبر 46، کہ تم استغفار کیوں نہیں کرتے؟ تاہم دیکھا جائے تو اس تمام دعوت کے برعکس یہ جو سرکش لوگ تھے، انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو جو جواب دیا
اس کا ذکر بھی ہمیں قرآن کریم سے ملتا ہے۔ سورہ ہود سورہ نمبر 11 ورس نمبر 62 میں کہ صالح آپ سے ہمیں بہت امید تھی اور آپ ہمیں ان کی عبادت سے روکتے ہیں کہ جن کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اور سورہ شعراء سورہ نمبر 26 ورس نمبر 153 کے مطابق ہمیں تو لگتا ہے کہ آپ پر کسی نے جادو کر دیا ہے، آپ تو ہمارے ہی جیسے انسان ہیں، اور اگر آپ سچے ہیں تو ہمارے لیے ایک معجزہ لے کر آئیں۔ جی یہی وہ ٹائم تھا جب اہل سمود نے منہ مانگی ڈیمانڈ کی کہ ہمارے لیے اس پہاڑی چٹان میں سے ایک 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی کو نکال کے دکھائیں، یعنی ایسی اونٹنی جو بچے کی پیدائش سے صرف 5 ماہ دوری پر ہو۔ اور اللہ کی ذات پاک نے ایسا ہی کیا، وہ چٹان پھٹ گئی اور اس میں سے 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی برآمد ہو گئی۔ اس اونٹنی کا ذکر اللہ پاک نے قرآن کریم میں کم از کم 6 مرتبہ کیا ہے، جن میں سے 3 جگہ پر تو اس کو نام لے کر مخاطب کیا گیا ہے، جیسا کہ سورہ الاعراف سورہ نمبر 7 ورس نمبر 73، سورہ ہود ورس نمبر 64، سورہ الشمس ورس نمبر 13۔ بلکہ سورہ شمس میں تو حضرت صالح علیہ السلام نے اس کو ایک نام بھی دیا ہے، ناقۃ اللہ، یعنی دا شی کیمل آف اللہ، یا اللہ پاک کی اونٹنی۔ اور یہ معجزہ دیکھنے کے بعد سورہ نمل سورہ نمبر 27 ورس نمبر 45 کے مطابق اہل ہجر 2 گروہوں میں یا گروپوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک گروہ تو وہ تھا جو اللہ کی جانب جن کے دل جھک گئے، اور دوسرا گروہ وہ تھا جو اس معجزے کو دیکھنے کے بعد مزید نافرمان اور سرکش ہو گئے۔ تاہم ان کے اس طرح تقسیم، ان کی اس ڈویژن ہونے کے بعد حضرت صالح نے ان کو ایک بات کہی، ایک نصیحت کی، جس کا ذکر ہمیں قرآن پاک میں 5 جگہ ملتا ہے۔ مثلا سورہ الاعراف ورس نمبر 73 میں، سورہ ہود ورس نمبر 64، سورہ الشعراء 155 نمبر آیت، سورہ الشمس 13 نمبر ورس، سورہ القمر 28 نمبر ورس، جس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے تھوڑا سا رکھ دیتا ہوں کہ دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اسے چھوڑ دو تاکہ یہ زمین میں کھاتی پھرے، اسے کسی بھی طرح کی تکلیف نہ دینا، ایک دن پانی پینے کی باری اس کی ہوگی اور ایک دن پانی پینے کی باری تم لوگوں کی ہوگی، تم نے اس کی باری کا خیال رکھنا ہے، اور دیکھو اس کو کسی طرح کی برائی کے ساتھ ہاتھ نہ لگانا، ورنہ اس کے بعد تم پر ایک دردناک عذاب مسلط کر دیا جائے گا۔ اور اب میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈسکوری کے متعلق بتانا چاہتا ہوں، اور یہ ڈسکوری ایکچولی دنیا کے 3 بڑے ادارے، یعنی کہ نمبر 1 کنگ سعود یونیورسٹی، نمبر 2 آرکیولوجیکل ڈپارٹمنٹ آف میکس پلانک انسٹیٹیوٹ آف جرمنی، اینڈ the third one is CNRS of فرانس، ان تینوں ڈپارٹمنٹ سے مل کر وادی ہجر کے قریب انہوں نے یہ ڈسکوری کی، اور جو کہ بعد ازاں جدید ٹیکنالوجی اور ریسرچز سے پتہ چلا کہ اس کی ایج جو ہے اس ڈسکوری کی 8 سے 8,500 سال پرانی ہے، اور یہ دریافت تھی وادی ہجر کی چٹانوں میں تراشے گئے اونٹوں کی۔ جی ہاں، اگر دیکھا جائے تو آرکیولوجسٹ کی اس ٹیم کی چیف آرکیولوجسٹ کا نام تھا ڈاکٹر مریا، جنہوں نے ایک اسرائیلی اخبار ہیرٹس میں انٹرویو دیا تھا، اور وہاں ان کی سٹیٹمنٹ تھی کہ ان اونٹنیوں کے ریلیفز کو دیکھ کر یہ لگتا ہے جیسے اونٹنی چٹان سے باہر نکل رہی ہے۔ اور انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ یہ جتنے بھی ریلیف ملے ہیں یہ باقی تمام دنیا کے ملنے والے ریلیفز سے بہت زیادہ کلیئر، واضح ہیں، اور ان کے اندر واضح یہ چیز محسوس کی جا سکتی ہے کہ جو کیمل کا انہوں نے ریلیف بنایا ہے چٹان کو تراش کے، اس کا پیٹ جو ہے وہ کافی پھولا ہوا ہے، اور یہ صاف فیل ہوتا ہے کہ وہ ایک پریگننٹ اونٹ ہے، اور یہ بھی فیل ہوتا ہے کہ یہ جس طرح چٹان سے باہر نکل رہا ہو۔ وادی ہجر کی چٹانوں سے جہاں سے یہ دریافت کی گئی ہے اس کو دی کیمل سائٹ کا نام دیا گیا ہے، اور وادی ہجر کی ان چٹانوں سے اونٹ کے اس طرح کے ریلیفز ملنا، ایسے ریلیف کہ فیل ہو کہ حاملہ اونٹنی کسی چٹان سے باہر آ رہی ہے، اور حضرت صالح علیہ السلام سے ان کی قوم اہل سمود کا یہ مطالبہ کہ آپ 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی کو چٹان سے باہر نکالیں۔ ان دونوں سینیریوز میں کتنا کنیکشن اور کتنی ان کے اندر کنیکٹیوٹی لگتی ہے، اس کا فیصلہ میں آپ لوگوں پہ چھوڑتا ہوں۔ تاہم سورہ القمر کے مطابق
یہی اونٹنی پھر ان لوگوں کے لیے آزمائش بنا دی گئی، اس کا پانی پینا ان لوگوں کو تکلیف دینے لگا، اس کا چلنا پھرنا ان کا غصہ بڑھانے لگا، اور ان لوگوں نے ایک فیصلہ کیا۔ ویسے تو سورہ الاعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 75 میں اہل ہجر کے بڑوں کو ایک ٹائٹل بھی دیا گیا، متکبر سردار، اور سورہ نحل میں ورس نمبر 48 میں ان 9 بڑے سرداروں کا ذکر ہے جن میں کسی بھی قسم کی کوئی خیر موجود نہیں تھی۔ اگر دیکھا جائے تو تفسیر ابن جریر اور فتح الباری کے مطابق یہ واقعہ شروع ہوتا ہے ہجر والوں کی 2 عورتوں سے۔ پہلی عورت کہ جس کا نام صدوق تھا، کہ جس نے ایک سردار مسرا جو کہ اس کا فرسٹ کزن بھی تھا، چچا زاد بھائی بھی تھا، اس کو قائل کرنا شروع کیا کہ اس اونٹنی کا کچھ بندوبست کیا جائے، اور دوسری عورت کا نام تھا اونیزا کہ جس نے اپنی بیٹیوں کے ذریعے ایک دوسرے سمود کے سردار کدار کو قائل کرنا شروع کیا کہ اونٹنی کو کچھ نہ کچھ اس کا بندوبست کیا جائے، اور ان دونوں سرداروں کے ساتھ 7 سردار ایسے بھی شامل تھے، اور بالآخر ان تمام نے مل کر ایک ڈیسیژن لے لیا کہ جس سے حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو بار بار ایڈوائس کی تھی، منع کیا تھا کہ اونٹنی کو کوئی تکلیف نہیں دینی، انہوں نے اس سے بھی بڑھ جانے کا فیصلہ کیا، جی ہاں، اونٹنی کو قتل کرنے کا فیصلہ۔ اور ایک دن جب یہ اونٹنی پانی پی کر واپس جا رہی تھی تو ایک سردار مسرا کہ جس کو اس کی فرسٹ کزن صدوق نے قائل کیا تھا، نے اونٹنی کی رانوں کے اوپر تیر چلا دیے جس سے وہ انجرڈ ہو گئی، مگر یہ دونوں عورتیں اپنے گھروں سے باہر نکل آئیں اور اپنے چہروں کو پیٹنے لگیں اور اونچی اونچی چلانے لگیں، اور وہاں کے مردوں کو اور انسٹیگیٹ کرنے لگیں، اکسانے لگیں، اور اس چیز پر وہ سیٹسفائی نہیں ہو رہی تھیں، اور وہ کہہ رہی تھیں کہ اس کو قتل کیا جائے۔ اور سورہ القمر ورس نمبر 29 کے مطابق پھر انہوں نے ایک بڑے آدمی کو اونچی آواز دی، اور اس وقت کدار سامنے آیا کہ جس کو اونیزا نے اپنی بیٹیوں کے ذریعے قائل کیا تھا، جس نے بڑی بے دردی کے ساتھ اونٹنی پر تلوار چلا کر اس کی کونچیں کاٹ ڈالیں۔ کونچیں ہیمسٹرنگ مسلز یا رانوں کا جو پچھلا حصہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں، اور اس کے بعد اونٹنی نے بڑی زوردار چیخ ماری تاکہ اس کا بچہ جہاں بھی ہو وہ یہاں سے بھاگ جائے، لیکن کدار ابھی بھی مطمئن نہیں ہوا تھا، اس نے نیزے کے ایک کے بعد ایک وار کیے جس سے اونٹنی کا قتل ہو گیا، جبکہ اونٹنی کا بچہ چیختا چلاتا ہوا پہاڑ کی جانب بھاگا اور وہاں جا کر غائب ہو گیا۔ ابن جریر کی تفسیر کے مطابق غائب ہونے سے قبل اس نے 3 مرتبہ آسمان کو دیکھ کر چیخ ماری تھی، اور جس شخص نے یہ کبھی حرکت کی اس کو سورہ شمس میں بدترین آدمی کا لقب دیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے قرآن پاک میں اپنی اونٹنی پر ہونے والے ظلم کا ذکر 6 مرتبہ کیا ہے۔ ایون کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی 2 احادیث کے اندر اس شخص کو بڑے بدبخت کا لقب ہی دے کر اس کو مخاطب کیا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اونٹنی کے بچے نے غائب ہونے سے قبل پہاڑ پہ جا کر آسمان کی جانب منہ اٹھایا اور 3 بار چیخ ماری، اور اس پر حضرت صالح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو 3 دن کا کہا، جیسا کہ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ ورس نمبر 65 میں فرماتا ہے کہ اب تم صرف 3 دن تک اپنے گھروں میں رہ سکو گے، مگر سورہ نمل کے مطابق ان سرکش لوگوں نے ایک اور قسم اٹھا لی کہ ہم آج رات سے پہلے پہلے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی باقی فیملی کا بھی مرڈر کر دیں گے، مگر یہاں سے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے ان پر عذاب کا ڈسیژن پکا کر دیا، سٹیمپ کر دیا، اور ان پر عذاب الہی کا سلسلہ شروع کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں ہم اہل سمود پر آنے والے عذاب کے متعلق ڈیٹیل ڈسکس کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں، انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں ملاقات ہوتی ہے۔ تھینک یو۔